मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ताला ने जितने भी पैगंबर दुनिया में भेजे उन तमाम पैगंबरों ने एक दावत दी है, ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ए लोगो, इस बात का इकरार कर लो कि एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। इबादत का मतलब उसकी गुलामी, मुकम्मल अपने आप को उस अल्लाह के हवाले करना है। आज इंसान खुद मुख्तार होता जा रहा है, वो गुलामी से घबराता है, कहता है मैं आज़ाद हूं, मैं जैसी चाहे जिंदगी गुजारूं। लेकिन वो ये भूल जाता है कि आज़ाद रहने का हक उसको है जो अपना खाता हो, अपना पीता हो, अपना पहनता हो। आपने घरों में देखा होगा, भाइयों में कभी लड़ाई होती है तो एक भाई दूसरे भाई को क्या कहता है, भाई मैं अपना खाता हूं, अपना पीता हूं, मेरी अपनी जॉब है, मेरे ऊपर धौंस मत जमाया करो, कहते हैं ना। अब तो ये अब्बा को कहना शुरू कर दिया लोगों ने। जैसे ही अपनी जॉब होती है तो अब्बा को ये ताने कि भाई मैं अपना खा रहा हूं, अपना पहन रहा हूं, मुझ पे क्यों ऑर्डर चल रहा है? तू अपना अब खा रहा है, अपना अब पहन रहा है। इससे पहले कमबख्त ना तू अपना खाता था, ना तू अपना पहनता था। क़ज़ाए हाजत के लिए भी तू पैम्परों का मोहताज था, वो भी पैसे तेरे अब्बा दे रहे थे। लेकिन क़ुर्बे क़यामत है तो अब्बा के साथ इस स्टाइल में बात होती है। दोस्तों में लड़ाई होती है, भाई किसी का नहीं खाते, रहने रहो नहीं तो जाओ यहां से, अपना खाते हैं भाई। तो जहां इंसान अपना खा रहा हो, अपना पहन रहा हो, वो किसी का मोहताज नहीं होता। मुल्कों में देख लो आप, जो मुल्क अपना खाते हैं किसी के मोहताज नहीं होते, जो कशकोल लेके खड़े हुए होते हैं हर वक्त, वो उनके मोहताज होते हैं जिनके सामने कशकोल फैलाते हैं, झोली फैलाते हैं। पाकिस्तान में को एजुकेशन सिस्टम की एक बड़ी वजह यह है कि जो हमें कर्जे देते हैं वो कहते हैं को एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, वरना हम तुम्हें कर्जे नहीं देंगे। मतलब गैरत का सौदा कर लो, पैसे ले लो। हालांकि एजुकेशन का को से क्या ताल्लुक है भाई? लड़के उधर बैठ जाएं, लड़कियां उधर बैठ जाएं, नहीं जी साथ बैठ के पढ़ेंगे। हालांकि साथ बैठ के नहीं पढ़ेंगे। क्या ख्याल है भाई? आप अभी बयान सुन रहे हैं ना, अगर साथ बैठेंगे तो फिर सुनेंगे थोड़ी आप। तो इस्लाम ने नमाज में भी हुक्म दिया, ख़वातीन अलग खड़ी होंगी, मर्द अलग खड़े होंगे, कि अल्लाह मियाँ को पता है अगर साथ खड़े होंगे तो फिर नमाज नहीं पढ़ेंगे वो। तो ऐसे ही जब इकट्ठे होंगे तो पढ़ेंगे थोड़ी। अभी तो इकट्ठे नहीं होके भी नहीं पढ़ रहे, तो इकट्ठे होके तो वैसे भी नहीं पढ़ेंगे। और जो उसके अखलाकी नुकसानात, जो फसादात, वो एक अलग कहानी है। जो हो रहे हैं उनके यहाँ तो वो अखलाकियात का दायरा ही बहुत वसी हो गया है। उनके यहाँ दो चार चीजें रह गई हैं अखलाकियात में, बाकी सब ठीक है। वो कहते हैं को एजुकेशन में अगर पढ़ रहे हैं तो आपस में रिलेशन हो गया तो क्या हो गया, बच्चा ही पैदा होगा ना, तो अच्छा है थोड़ी सी आबादी इस बहाने बढ़ जाए। उनको बताया जाए भाई बच्चा तो पैदा होगा, बाप के बगैर होगा, रिलेशन नहीं होगा, तो कह रहे हैं क्या हो गया, बच्चा तो बच्चा होता है, उसका बाप हो या ना हो, तो बाप से क्या होता है? तरबियत कौन करेगा? तो कहते हैं तरबियत की डेफिनेशन क्या है? हमारे यहाँ तरबियत कहते हैं टैक्स टाइम पे देता हो।
ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتا ہو وہ ہم کروا لیں گے, بس اس سے زیادہ ہمیں نیک بننے کی ضرورت. انہوں نے کون سا کوئی ختنے کرانی ہے بچے کی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ہمیں تربیت وربیت کیا ہے, یہ فضول قسم کی بات ہے تم لوگوں نے لگائی ہوئی. تربیت کا مطلب باپ کا احترام, ماں کا احترام, بڑے بھائی چھوٹے بھائی منجلے بھائی, اللہ کے حقوق. کہتے ہیں یہ باتیں مولوی صاحب, انگریز کی بتا رہا ہوں, انگریز کیا کہتا ہے کہ یہ باتیں مولوی صاحب اپنے پاس رکھو, تمہارا کلچر دقیانوس لوگوں کا کلچر ہے, اسی وجہ سے ترقی نہیں کر پا رہا. ہم ان سب چیزوں سے بہت آگے جا چکے ہیں. ابا اماں بہن بھائی اولاد, یہ فضول قسم کے. پھر اللہ, پہلے تو اللہ کو نکالا نا, پھر یہ ابا نکلے. اللہ پہلے زندگی سے نکلتا ہے, ابا بعد میں. اللہ کا خوف نکلے گا تو پھر ابا اور اماں کے حقوق ادا نہیں ہوں گے. تو اللہ پہلے آتا ہے, پھر ابا اماں کا احساس آتا ہے. تو اللہ کو جب ڈکشنری سے نکالا تو ابا مارکیٹ سے شارٹ. اماں کا ہونا نہ ہونا بھی برابر ہے, اماں پالے گی مگر اماں کی کچھ بھی اولاد پہ نہیں چلے. 18 سال سے پہلے بھی اماں ہی کے حقوق ہیں, بچوں ہی کے حقوق ہیں. 18 کے بعد بھی کیا ہیں, بچوں کے. 18 سے پہلے اماں نے بچے کو آنکھیں دکھا دی تو اماں کے لیے بہت خطرناک ہے. ہماری اماں جب ہمیں آنکھیں دکھاتی تھی ہم ڈرتے تھے, لیکن وہاں پر جب اماں بچے کو آنکھیں دکھائیں گی تو ڈرے گا کون؟ اماں ڈریں گی. بچہ کہے گا تو نے مجھے آنکھیں دکھا دی ہیں, اب تیری خیر بولو نہیں. ہمارے یہاں جس دن ابا کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا ہم ڈرتے تھے, ابا ویسی کی تیسی نہ کر دے ہماری. انگریزوں میں ابا کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا تو ڈرے گا ابا, کیمرے سے تصویر کھنچ گئی ہے اب تیری ایسی کی تیسی. ابا جب اللہ کو نکالا نا سوسائٹی سے تو اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹ میں بیان کر رہا ہوں, میں فضائل نہیں سنا رہا آپ کو. آپ کہیں یار بڑا زبردست. تو انگریزوں کے ہاں سیٹ اپ بالکل ایک الگ ٹائپ کا ہے. اخلاقیات کا جو ان کا دائرہ ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ جو چیز ہمارے ہاں بد اخلاقی میں آتی ہے ان کے ہاں اخلاق میں آتی ہے. چرس, ہیروئن, شراب, فضول قسم کی یہ ہمارے مسائل ہیں. چرسی ہے تو رشتہ نہ دو اس کو, شراب پیتے ہیں رشتہ نہ دو. انگریزوں کے ہاں جہاں رشتہ لینے کے لیے آتے ہیں تو وہ پیش کرتے ہیں ہونے والے داماد, کائنڈلی 2 گھونٹ آپ بھی اس میں سے. کس طرف چلا گیا میں, کہاں نکل گیا یار, میں بیان میں رمضان میں کرنے کے لیے بیٹھا تھا, کدھر چلا گیا. تو میں یہ آپ لوگ متاثر بہت ہو رہے ہیں نا اس کلچر سے, یا بہت نیک لوگ ہیں, بہت نیک لوگ ہیں, ٹیکس ٹائم پہ دیتے ہیں, ٹیکس چوری نہیں کرتے, وہ ان کا باپ کو بھی دینا پڑے گا, گورنمنٹ کا لا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور خود خوشی سے بھی دیتے ہیں. ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں, آئیے بیٹھیے تھینک یو, یہ بہت اچھے ہیں وہاں پہ. یہ ہم لوگوں کے ہاں تھینک یو جرم ہے. ہمارے ہاں کوئی اچھا کام کرے اس پہ تھینک یو نہیں چلتا, جو منہ اٹھا ادھر نکل, بس ایسے بات. تمیز الحمدللہ اس ٹائپ کی ہمارے ہاں تھوڑی کم ہے. تو خیر جو میں بات کر رہا تھا کہ تربیت تو ہمارے ہاں الگ مفہوم ہے اس کا. تو آپ اپنے ہاں کے حساب سے چلو یا ادھر کے حساب سے چل لو, وہ کس کی مرضی ہے؟ آپ کی مرضی ہے. لیکن اللہ کہتا ہے ان کے حساب سے چلو گے, دنیا تو کہے گی ماشاءاللہ ویل ڈن, بہت ٹائٹ ہو گیا یار. اب یہ ہے ملک اور قوم کا ایک سمجھدار بچہ, ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتا ہے, ویل ڈن, ٹیکس ٹائم پہ دیتا ہے, دینا بھی چاہیے ٹیکس. لیکن اگر ان کے حساب سے تمیز سے چلو گے, اللہ والا, اللہ جس کو تمیز کہتا ہے اس کو اگنور کرو گے تو پھر اللہ قیامت کے دن تمہیں اگنور کرے گا. نسوا اللہ فانساہم انفسہم, اللہ کہتا ہے انہوں نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا تھا, آخرت میں اللہ ان کو بھلا دے گا. اللہ کہے گا جس کو باپ بنایا تھا نا تم نے گورے کو, جا کے اسی سے اپنا اجر لو. بہت اچھے لگتے تھے تمہیں, ویل ڈن تھینک یو, تو جاؤ پھر اسی کے پاس جاؤ.
اگر چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو آخرت میں نہ بھولے تو آپ کو دنیا میں اللہ کو بھولنے کی اجازت بولو نہیں ہے. اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے ہوں اور اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی پورے ہوں. مخلوق کے حقوق ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ نہیں، وہ حقوق جو کس نے بیان کیے ہیں؟ خدا نے بیان کیے. وہ یہ مبہم نعرے ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے ہیومن باپ ہے تمہارا، ماں ہے، ان کے الگ رائٹس ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تمہارے دادا دادی نانا نانی ہیں، ہیومن میں سب سے پہلے یہ ہیں، ان کے الگ رائٹس ہیں. ان کے وہ نہیں ہے جو پڑوسیوں کے ہیں، وہ نہیں ہے جو عام لوگوں کے ہیں. آپ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہو، یہ پکاریں، آپ کو نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دینا پڑے گا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ ابا نے آنکھیں دکھائیں تو ڈرنا آپ کو ہے، ابا کو بولو نہیں ڈرنا. ابا نے ڈنڈا اٹھایا تو ڈرنا کس کو ہے؟ بول لو نا یار، آپ کو ڈرنا ہے. ابا کو نہیں ڈرنا کہ میرے اوپر کیس نہ بن جائے. ابا ڈر رہا ہے تو ابھی تو ڈر رہا ہے، وہ آخرت میں آپ ڈرو گے اللہ کے عذاب سے. اماں آنکھیں دکھا رہی ہے، ناراض ہو رہی ہے، تو ٹینشن کس کو لینی ہے؟ آپ کو، کہ ماں ناراض ہو گئی میرا بنے گا کیا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ نہیں سمجھے تو اچھے بھی سمجھ جائیں گے، آگے آگے چل کے سمجھ جائیں گے. سمجھنے کا فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائی. تو آپ کے جو ہیومن ہیں، جس کے حقوق ادا کرنے ہیں، اس میں ابا اماں کے بعد کون ہے؟ دادا دادی ابا اماں میں ہی آتے ہیں. اس کے بعد کون ہے؟ بھائی بہن. آج کل نا بوڑھوں کا لوگ گھروں میں مذاق اڑاتے ہیں، احترام نہیں ہے. پہلے زمانے میں دادا نانا پردادا پرنانا سب اس کے سامنے تمیز سے بیٹھے ہوتے تھے کہ بھئی جو فیصلہ ہے یہ کریں گے، یہ ہمارے خاندان کے بڑے ہیں، بھئی یہ اوکے کریں گے تو کام ہوگا. ابھی تو نوجوان نسل ایسی باغی ہو گئی ہے، میں ہوں، میں فیصلہ کروں گا. تو اللہ کے ہاں اللہ کے حقوق بھی ہیں، اللہ کے مخلوق کے حقوق بھی ہیں. تو اللہ کے مخلوق کے حقوق میں اللہ نے اس کی ڈیٹیل بیان کی. یہ بھائی بہن ہیں، خالہ چچا ماموں پہلے ہیں. سورہ نور کی کیسی زبردست آیت ہے، لیس علیکم جناح لیس علیکم جناح لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم. پورے رشتے اللہ نے بیان کیے ہیں. صحابہ کو جب یہ حکم دیا گیا نا کہ کسی کا مال ناحق کھانا بہت بڑا جرم ہے، تو وہ ڈر گئے کہ ہم کسی رشتہ دار کے گھر جا کے بھی نہیں کھا سکتے، ایسا نہ ہو وہ راضی نہ ہو اور دو نوالے زیادہ کھا لیں. تو اللہ نے بیان کیا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے گھر میں کھاؤ جا کے کھانا. کوئی گناہ نہیں ہے اپنی ماؤں کے گھروں میں، ماؤں سے مراد ماں دادی نانی. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے گھروں میں کھاؤ. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنی بہنوں کے گھروں میں کھاؤ. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اپنے چچاؤں کے گھروں میں کھاؤ. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اپنی پھوپھیوں کے گھروں میں کھاؤ. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اپنے ماموں کے گھروں میں کھاؤ. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اپنی خالاؤں کے گھروں میں کھاؤ. یہ سارے رشتے اللہ بالکل تفصیل سے بیان کر رہا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے ہاں یہ رشتے ہوتے ہیں. انگریز پڑھے گا بولے گا یار اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیل کیا ضرورت ہے بتانے کی، جس سے جو تمہارا ریلیٹو ہے، اللہ یوں ہی بول دیتا سیدھا سیدھا، جو تمہارے ریلیٹو ہیں ان کے گھر جا کے کھا سکتے ہو، جو ریلیشن نہیں ہے تو مت کھاؤ. نہیں یاری میرا خیال واسا. انگریز کہے گا بھائی یہ آیت نازل ہوئی ہے اپنے باپ کے گھروں میں، اپنی ماؤں کے گھروں میں، اپنے بھائیوں کے گھروں میں، اپنے بہنوں کے گھروں میں، اپنے
پھر وہ ابا کے بھائی کے گھر میں، پھر ابا کی بہن کے گھر میں، پھر اماں کے بھائی کے گھر میں، پھر اماں کی. کیا یہ تم لوگ چاند پہ نہیں پہنچ سکتے؟ تم لوگ ترقی نہیں کر سکتے. بھائی وہ اتنی مختصر ہو جاتی، اپنے ریلیٹیو کے گھروں میں کھا سکتے ہو جا کے، کافی تھا نا. اور یہ سارے جتنے بھی ابا کے خاندان کے رشتے، ابا کے بھائی کے گھر میں جس کو ام کہا جاتا ہے، ابا کی بہن کے گھر میں جس کو اماں کہا جاتا ہے عربی میں، اماں پھپھی، اور اماں کے بھائی جس کو خال کہا جاتا ہے، اخوال اس کی جمع، اور اماں کی بہن جس کو خالہ کہا جاتا ہے، خالات اس کی جمع. تو گورا جب یہ آیت پڑھتا ہوگا وہ کہے گا یار اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیل کی کیا ضرورت تھی؟ ابا اور اماں کے رشتے داروں کو انکل اور انٹی کہہ دیا جاتا. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، انکل کے گھر میں کھاؤ یا انٹیوں کے گھر میں کھاؤ جا کے. کیا خیال ہے بھائی؟ اسلام کا مزاج سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ اسلام ان رشتوں کو مانتا ہے، یہ الگ الگ ایکسپلین کر رہا ہے ان کو. یہ بڑے قریبی رشتے ہیں، باپ دادا، ماں دادی نانی، یہ سارے امہات میں آ گئے. پھر قرآن ترتیب کیسی بیان کر رہا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے ابا کا ذکر کیا، پھر اماں کا ذکر کیا. حالانکہ حق کس کا زیادہ ہے؟ اماں کا. ذکر ابا کس کا کر رہا ہے؟ ذکر اللہ کس کا کر رہا ہے؟ ابا کا. کیوں؟ اس کو بھی، یہ بھی ٹیکنیکل پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اسلام میں جو ریلیشن ہے نا، ریلیشن جو رشتہ ہے، اس میں باپ کے رشتے کو ماں کے رشتے پہ فوقیت دی گئی ہے. اس اعتبار سے پوری بات سنیں، آدھی نہ سن کے کلپ بنا کے چلا دیں. اس اعتبار سے کہ اطاعت کا جہاں معاملہ ہوگا، فرما برداری کا جہاں معاملہ ہوگا، تو دونوں کا حکم جب ٹکرائے گا تو باپ کے حکم کو ماں کے حکم پہ ترجیح دی جائے گی. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، سب سے زیادہ میرے اخلاق کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. صحابی نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری ماں. صحابی نے پوچھا تیسرے نمبر پہ کون؟ فرمایا تمہاری ماں. صحابی نے پوچھا چوتھے نمبر پہ کون؟ فرمایا تمہارا باپ. تو ابا کو کون سے نمبر پہ رکھا جا رہا ہے؟ وہاں چوتھے نمبر پہ، یہاں پہلے نمبر پہ رکھا جا رہا ہے. جب رشتوں کو قرآن بیان کر رہے تو ابا پہلے، اماں بعد میں، پھر ابا کے رشتے دار پہلے. اللہ میاں نے 4 رشتوں کا ذکر کیا، ابا کے بہن بھائی اور اماں کے بہن بھائی. یہ کتنے ہو گئے؟ 4. ابا کے بھائی، ابا کی بہن، اماں کے بھائی، اماں کی بہن، 4 ہو گئے نا. تو ان چاروں میں اللہ ابا کے ریلیٹیوز کو پہلے ذکر کر رہے ہیں، اماں کے بعد میں. پھر ابا میں بھی ابا کے بھائی کو پہلے، ابا کی بہن کو بعد میں، اماں کے بھائی کو پہلے، اماں کی بہن کو بعد میں. اس کا مطلب اسلام لیڈیز فرسٹ کا قائل اس معنی میں جس معنی میں آج لوگ ہیں. رحم کے معاملے میں تو لیڈیز فرسٹ ہیں. جہاں اخلاق اور رحم کی بات آئے گی تو پھر عورت کو، کیونکہ وہ کمزور ہے. جہاں اطاعت کی بات آئے گی، درجہ بندی کی بات آئے گی. آپ فائلیں جب رکھیں گے، اور بھائی آفس میں جب فائلیں رکھی جاتی ہے نا تو بڑی ترتیب سے لگاؤ ان کو. تو ترتیب میں مختلف چیزیں دیکھی جاتی ہیں. کچھ فائلیں ضروری نہیں ہیں، لیکن سر کو چونکہ کام ابھی فوراً نمٹانا ہے تو یار یہ فائل ضروری تو نہیں ہے لیکن اس کو اوپر رکھ کیونکہ میں ابھی آ کے اسی پہ کام کروں گا. کیا خیال ہے؟ ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر ایسی کوئی ایمرجنسی نہ ہو تو پھر ضروری فائل اوپر. درجہ نا، یہ بحریہ ٹاؤن والی ہے بھائی، اس کو سب سے اوپر رکھ. یہ پٹیل پاڑا والی سائڈ پہ لگا دے. لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی پاسپورٹ آفس میں آپ جائیں، بھائی جلدی والا چاہیے یا غریبوں والا پاسپورٹ چاہیے یا ارجنٹ چاہیے؟ ارجنٹ کی فیس زیادہ ہے تو اس کے پیپر سب سے اوپر ہوں گے. تو اس اعتبار سے بھی ترتیب دی جاتی ہے. تو ترتیب مختلف اعتبارات سے.